बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम मईशत से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मईशत को मसनूई तरीके से या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट करके बेहतर नहीं किया जा सकता। इसके कई नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि मईशत ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाती है। दूसरा, आवाम का जो एतमाद है हुकूमत पर वो भी शैटर हो जाता है। तीसरा, आने वाली हुकूमत को ऐसे सख्त माशी फैसले लेने पड़ते हैं जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है, और यही कुछ माजी में हमने देखा। आने वाली हुकूमत ने जब चार्ज लिया तो हालात और सिचुएशन जो थी उसमें सख्त माशी फैसले लिए गए और उसका असर अवाम पर हुआ। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मईशत की मौजूदा सूरत हाल क्या है, कारोबार और तिजारत कहाँ पर खड़े नज़र आते हैं, सिचुएशन को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बरामदात और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में किस कदर बेहतरी आई है, और जो सख्त माशी फैसले लिए गए हैं उसके समरात अवाम तक कैसे पहुँचेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे SMEs को भी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जब SMEs की बात होती है तो कहा यह जाता है कि ये कारोबार और तिजारत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब क्रेडिट देने का बात आती है या फिर इनको इंसेंटिवाइज करने की बात आती है, हुकूमती इक़दामात करने की बात आती है, तो ये निगलेक्टेड फील करते हैं। ऐसा क्यों है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी, प्रोग्राम का स्टार्ट हम हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से करेंगे, और उसके बाद आप ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारी मईशत जो है उसने इम्प्रूव किया है। वी शेप्ड रिकवरी की हम हमेशा से बात करते रहे हैं, तो आप ये बताइएगा जो हमने ये जो रिकवरी की है इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। अच्छा, 3 साल के इख्तिताम पर जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच दी, और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि स्टैटिस्टिकल नंबर के साथ उन तमाम मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके स्टैट्स आ चुके हैं, जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये जो नंबर वो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नंबर्स हैं। इसके साथ ऐसा मालूम हुआ कि किसी तज्ज़ियाकार को और किसी भी इकोनॉमिस्ट को ज़रूरत नहीं है कि मज़ीद नंबर बताए, यानी रेमिटेंसेस का जो नंबर उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक था, बाकी चीज़ों की बारे में बताया वो बिल्कुल ठीक था, क्या क्या चीज़ें हो चुकी बिल्कुल ठीक थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ ठीक था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर और बाकी ज़राअत के शोबों और दीगर शोबों के अंदर जो जो कुछ हुआ वो बेहतरीन कैसे चला और किस तरह से चला, कितनी मुश्किलात थी। अब मैं जो लफ्ज़ बोलने लगा हूँ वो ये है कि ये 3 साल के इख्तिताम पर, यानी अब चौथे साल के आगाज़ पर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर आपको मिला जिसने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आपको दे दिया, जिसने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने आप को कटहरे में लाकर खड़ा किया, और उसने कहा कि पाकिस्तान क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, हम माशी एतबार से नीचे गिर चुके थे, हमें एलिवेट करना था, एक्सेलेट करना था मईशत के तौर पर। तो मैं आज आपके सामने जवाब देकर खड़ा हूँ कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 90 लाख थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, आज मैं उनको वोटिंग राइट्स देने जा रहा हूँ। जब इलेक्शन रिग होते थे तो मैं आज उनको EVM देने जा रहा हूँ। जब आपके रेमिटेंसेस 1 रुपया नहीं आया करता था और लोग आपसे हुंडी और हवाला करते थे और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, FBR आपके पास नहीं था, नैब जो थी वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक भी नहीं पहुंची थी, वो 450 अरब तक कैसे पहुंच गई, और कुछ नंबर्स के मुताबिक वो 750 अरब रुपए पे भी पहुंची। अच्छा, ये वो सेक्टर्स थे, ये कैसे आ गए? फिर वो सेक्टर्स के ऊपर बात हुई कि जो प्रोजेक्ट्स जो PML और PPP, मैं नाम लेकर इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इन लोगों को देखना चाहिए। और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जब मैं बता रहा हूँ कि परफॉर्म कर कर दिखाया और ख़ुद को अकाउंटेबल किया, इसका मतलब है हर साल आइंदा भी जो लोग आएंगे वो बताएंगे कि हम क्या परफॉर्म कर रहे थे। ये तो कॉर्पोरेट में हुआ करता था कि बाई एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टरली आप अपनी परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिन एरिया को बताया उन एरियाज़ को कभी टच नहीं किया गया, मसलन डैम्स पर, हाउसिंग पर, मोटरवेज, मेट्रो, BBTs पर, हेल्थ कार्ड पर, ट्रीज पर, यानी क्लाइमेटिक के ऊपर तो आज तक कभी तवज्जो नहीं दी गई। इस बजट के अंदर 14 अरब रुपए मुख्तस करके वो खुद उन चीज़ों को देख रहे हैं।
جو فارمنگ ہو رہی ہے، جنگلات ہو رہے ہیں، نئے جو جنگلات بنائے جا رہے ہیں ان کو خود جا کر وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ ریمیٹنسز کے اوپر کمال اضافہ، 29 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ۔ ایکسپورٹس، اس کے بعد اگر میں بتاؤں کہ پناہ گاہیں، روشن اکاؤنٹس، احساس پروگرام، کامیاب جوان اور کرتارپور کوریڈور، یہ وہ پوائنٹس تھے جو کہ اب تک آج تک کبھی کسی حکومت نے نہیں شروع کیے، جو اب میں آخری بات بتانے لگا ہوں، اور جس کے بعد کیونکہ پروگرام اسی پر ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز۔ آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بیسیکلی ایویلویٹ کریں گے، ہم تلاش کریں گے، وہ پوائنٹس تلاش کریں گے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر، کیونکہ اب وزیر اعظم صاحب نے ریسنٹ میں اب اس پر توجہ دی ہے، کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر 9.9 کی اوسط سے ہمیں کافی زیادہ اضافہ ملا۔ اب ہمارا کام ہے کہ 90% جس نے پاکستان کو سنبھالا دینا ہے وہ چھوٹے کاروبار ہیں۔ اس چھوٹے کاروبار کے اندر جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، تقریباً ان میں سے 85% بزنسز رجسٹرڈ نہیں ہیں اور سول پروپرائٹرشپ ہیں۔ ان کے پرابلمز کیا ہیں، ہدف کیا ہے، ڈائریکشن کیوں نہیں مل رہی، یہ ڈائریکشن اکانومی میں کیوں نہیں ہے، یہ 16.6 کے اوپر سر جی ڈی پی کے اندر انپٹ کیوں کر رہے ہیں۔ آج ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے ہم مختلف چیمبر سے پتہ کریں گے، اور پھر پتہ کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جائیں گے، اور آخر کار پھر ہم جو ہے وہ پہنچیں گے اس کنسرن منسٹری تک کہ وہاں سے پتہ کیا جائے کہ ان کی پالیسیز کو ڈائریکشنلائز کیسے کریں۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر حسنین یہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار یاسر الیاس خان صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ایس ایم ایز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ایس ایم ایز کی تعداد کتنی ہے، اور معیشت میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا رول کتنا ہے، اور پوٹینشیل ان میں کتنا پایا جاتا ہے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے؟ جس طرح کہ ڈاکٹر حسنین نے کہا، دے آر دا پلرز جس پہ ہماری اکانومی کھڑی ہو سکتی ہے اور کھڑی ہے۔ I totally agree with them. I think دیکھیں کوئی بھی کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی اگر آپ بات کریں تو اسمال میڈیم انٹرپرائز کو کنسیڈر کیا جائے تو اٹ ہیز کنٹریبیوشن فار نیئرلی 60-70% آف دی اکانومی، اگر والیوم کے لحاظ سے بات کیا جائے۔ ہماری جو اکانومی ہے اس میں انفارچونیٹلی رجسٹریشن جو ہے ان کی بہت کم ہے، اور اس کی ریزن آئی تھنک ایف بی آر ہے۔ ان ٹرمز آف ایشوز دیٹ وی ہیو، جو ہمارے ٹیکس کے ہیں پاکستان کے اندر، ہم جو ٹریڈرز ہیں جو ان کا جنرل والیوم ہے اس کو نگلیکٹ کرتے آئے ہیں اتنے سالوں سے، جبکہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کی ہو سکتی ہے اکانومی میں۔ ایف بی آر میں اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو صرف 4 to 5% ٹیکس پیئرز ہیں یہاں پہ پاکستان میں۔ تو اگر آپ دیکھیں جو والیوم اگین ہے دیٹ کمز فرام اسمال میڈیم انٹرپرائز۔ ایس سی سی پی کی رجسٹریشن اگر آپ نکال کے دیکھ لیں پچھلے 6 to 7 months 8 months میں، مے بی 2 to 3,000 کمپنیز ہیو بین رجسٹرڈ، لیکن اس میں سے آپ یہ چیک کریں کہ کتنی کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں تو شاید وہ آپ کو شاکنگ فگر نظر آئے گا کہ آلموسٹ ہارڈلی مے بی 20-30% کمپنیز نے اوپننگ نہیں کی ہوگی اپنے بزنسز کی۔ اس کی پرائمرلی ریزن یہ ہے کہ دیر از این ایشو وتھ فائنینسنگ ان پاکستان، دیر از این ایشو وتھ ٹیکسیشن ان پاکستان، اینڈ جو ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ون ونڈو آپریشن کا ایسنس ابھی تک ہم نہیں انٹروڈیوس کر پائے ہیں، وچ از وائی دیر از اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی جو ایک نیا انٹرپرینور یا ایک نیا بزنس مین فیس کرتا ہے۔ جبکہ آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں اگر ایس ایم ایز کو انڈورس کیا جائے، سپورٹ کیا جائے تو ہیوج کنٹریبیوشن ہے اور ہو سکتی ہے مزید آنے والے سالوں میں پاکستان کے سسٹم کے اندر۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں اس کے باوجود آئی تھنک اگر اوور آل سیناریو دیکھیں پاکستان کی معیشت کا اوور دا لاسٹ 3 years، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آن اے میکرو اسکیل دیکھا جائے تو a lot of contribution has come in، بہت امپروومنٹس بھی ہوئی ہیں، ریفارمس بھی آ رہے ہیں، اس پیس پہ نہیں آ رہے جس پیس پہ ہونی چاہیے، وی آر مچ سلوور دین وی شوڈ بی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بہتر ہوا ہے، 20 بلین 2018 سے آج اگر آپ کمپیئر کریں تو 1.8 بلین پہ ہم ہیں۔ فارن ریزروز آپ دیکھیں تو آپ کے فارن ریزرو 16.4 بلین 2018 میں تھا، 27 بلین پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اوور آل اگر ٹیکس کلیکشن کی بات بھی کی جائے سردار صاحب ڈیبیٹیبل ہے۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی اجازت سے۔ ایک تو یہ کہ امپورٹنٹ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کے 3 سال مکمل ہوئے اور آپ نے پرائم منسٹر کی سپیچ بھی سنی، انہوں نے بے شمار چیزیں بتائیں جو کہ آج تک پچھلی حکومتوں نے ایسے معاملات نہیں دیے تھے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف معاملات کے اندر ملا اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہت اوپر بھی گئی اور 9.9 کی اوسط سے وہ اوپر جا رہی ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ اچھا، آج کا فوکس سر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یعنی چھوٹے کاروبار ہے، ان میں 90% جو ہے انحصار چھوٹے کاروباروں پر ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک بہت امپورٹنٹ چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ 90% کے قریب تو لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، سول پروپرائٹرشپ ہے، 1 سے 5 تقریباً لوگوں کے مطابق چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان پٹ تو کافی سارا ہے،
اور اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. ڈائریکشنز کی کمی کہاں پر ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ہے آئی ایف سی ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ ہمیں 5.2 ٹریلین جو ہے وہ ہر سال چاہیے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو کھڑا کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کا کل جو ہے وہ جو لارج انٹرپرائز ہے وہ 76.6 جی ڈی پی کو انڈکٹ کر کے دے رہی ہے, لیکن جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے وہ صرف 16.6 کے اوپر ہے, یعنی 2.2 کا بھی جی ڈی پی نہیں بن رہا. تو آپ بتائیے کہ کون سے ایسے پرابلم ہیں؟ یعنی پہلا پرابلم تو یہ کہ کریڈٹ ریشو جو ہے وہ نہیں ہے, یا ایکسیس ٹو فائنانس میکنزم نہیں ہے, یا بینکس کی طرف سے جس طرح لارج انٹرپرائز یا بڑے لوگوں کو قرضہ جات ملتے ہیں, بینک کی طرف سے ان کو لون نہیں ہے. آپ ان معاملات کی طرف بتائیں, اور نئے معاملات جو حکومت کی طرف سے ایس ایم ایز کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. یہ دونوں کی پوائنٹس ہیں آپ کے. ایکسیس ٹو فائنانس از فنڈامنٹل, کیونکہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ بزنس آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی یہی کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ ڈو آئی ہیو دا ایڈوکیٹ فنڈنگ ان پلیس. پاکستان کی جو کرنٹ لینڈنگ میکنزم ہے, میں اپریشیٹ تو کروں گا گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ریٹس کم کروائے, اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ 7% از دا لوسٹ دے کین گو, کیونکہ ان کے اوپر بھی آئی ایم ایف کی ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے جو آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرتا ہے اور اسٹیپولیٹ کرتا ہے کہ یو کی ناٹ گو لوور. لیکن میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ 7% از ناٹ ایکچولی 7%. کائبر اگر آپ ایڈ کرتے ہیں گوز ٹو 10%, جو کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ سم بنتا ہے, اور بہت کم ایسے بزنسز ہیں جو اس ماڈل کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو اگر ایس ایم ایز کی آپ بات کرتے ہیں تو ایس ایم ایز کے لیے ہمیں کوئی اسپیشلائز پیکیج انٹروڈیوس کرنا چاہیے ایٹ اے مچ لوور کاسٹ. گلوبل فائنانس کو اگر آپ کمپیئر کر لیں تو ایون یو ایس میں نیٹ کمرشل فائنانسنگ جو ہے وہ ابھی 4.5% کے قریب ہو رہی ہے, اور کورونا میں ہم نے دیکھا کووڈ-19 میں کہ کئی جگہوں پہ انٹرسٹ ریٹس کو 0 کے قریب لانے کی کوشش کی گئی. تو ان کے پاس وہ لیٹس سے پرائرٹی نے دی ان سیکٹرز کو, اور وہ سیکٹرز بوم بھی کر رہے ہیں, ریوائول کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وینٹ اپ سگنیفیکنٹلی. آپ دیکھیں 7% پلس گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں. دیٹس پرائمرلی بیکاز لارج اسکیل مینوفیکچرنگ افورڈ کر سکتی ہے. دے ڈونٹ نیڈ ٹو ورک آن sustainability as far as the current scenario is concerned. They have ample funding in place. لیکن جب ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں, جو بزنس اسٹارٹ اپ میں آ رہا ہے, جو امیڈیٹلی اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کو تو رائٹ اوے ہیوج انفلکس چاہیے کیپٹل کا. تو میں سمجھ رہا ہوں دیٹس فرسٹ. سیکنڈ جو ایشو ہمارا ہے وہ ہے ٹیکس کا. جو آپ بات کریں ایس ایم ایز کی, میجورٹی لوگ رجسٹریشن اس لیے نہیں کرتے. ابھی کمپلشن کے تھرو کہا جا رہا ہے کہ آپ پی او ایس سسٹم انسٹال کر لیں. آپ کا کیونکہ آپ کے چیمبر کے حوالے سے اگر آپ مجھے تقریباً اگر میں بلٹ پوائنٹس میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں. ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آسان فائنانس لے کر آ رہی ہے صاف کے نام سے, اور بہت سے اور معاملات کو بہتر کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بڑے ریفارمز آ رہے ہیں ایس ایم ایز کے لیے. لیکن 1 2 3 4 5 کے اگر میں بلٹ پوائنٹس میں اگر پوچھوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ فوری طور پر ان کو سٹرکچر کیا جائے تو جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ ایک تو رجسٹرڈ ہوں گے, اور دوسرا آپ بتائیے کہ سر پاکستان میں ایک ادارہ ہے سمیڈا جس کا بہت بہترین کردار میں نہیں سمجھتا, میں بہت عرصے سے اس کے ساتھ منسلک بھی دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا کام یہ تھا, سمیڈا کا کام یہ تھا کہ چھوٹے کاروبار کی فیزیبلٹی پری فیزیبلٹی دیتی. لیکن کیا ان کا کردار اس میں کچھ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو چیمبرز کو کیا معاملات ہیں, وہ کون سے ایسے مسائل ہیں؟ اگر 1 2 3 4 کے لسٹ میں مجھے بتائیے. سب سے بڑا ایشو ہمارا وہ ایف بی آر ہے. آئی تھنک ایف بی آر نیڈس امیڈیٹ ریفارمس, اسٹرکچرل ریفارمس, ریسٹرکچرنگ. کیونکہ ایف بی آر میں آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے ان کے ساتھ جو تعلق ہے کافی ٹیکس کے معاملات ہیں. اسپیشلی دیکھیں میں کچھ سمجھ رہا ہوں کہ ٹیکسز کو ایک تو ہمیں ریوائز کرنی چاہیے. 70 ٹائپس آف ٹیکس ہے ہمارے پاس, اوورلی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. وی باکس کسی کو اورینٹیشن نہیں ہے یہاں پہ, نہ کوئی اورینٹیشن دینے کو تیار ہے. چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں آلموسٹ 4 سے 5 لیٹر لکھے ہیں ایف بی آر کو کہ ہمارے ساتھ ایک کانفرنس کریں ان وچ وی کین گیو اورینٹیشن ٹو دی بیسک ٹریڈر جو آپ کے نئے بزنس مین ہیں, جس میں ایس ایم ایز بھی ہیں اور لارج اسکیل بھی ہے ہمارے پاس. وی ہیو انڈسٹریز. آپ سر سوری ٹو کٹ یو ہیئر, آپ کی یہ پوائنٹس آپ بہت اچھے بتا رہے تھے. ایک تو ایف بی آر آپ نے بتایا, ایف بی آر بھی سر بھی سگنیفیکنٹ کر دیجئے کہ ٹوٹل کتنے بزنس رجسٹرڈ ہوں گے. یہ بھی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے, وہ زیرو ریٹنگ تو بعد کی بات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک عام انسان کا اور ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز کا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ایک جوائنٹ سیشن کریں جس میں ہم کم از کم 1000 لوگوں کا, اگر کووڈ-19 کے پروٹوکول بھی فالو کریں تو کم از کم 300 لوگوں کو ایٹ اے ٹائم آپ بلا ہی سکتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی ایف بی آئی کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ کانفرنس بحال کیا جائے کہ ایک ٹیکس پیئر کے لیے کتنا آسان ہے ٹیکس دینا, ٹیکس نیٹ میں آنا. لیکن اس کے میں آپ کو فلپ سائڈ بتاتا ہوں. آپ جو پوری اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی ہے آپ دیکھ لیں, جتنے آپ کے مراکز ہیں والیوم تو وہاں سے جنریٹ ہوگا. جیسے آپ کی کراچی کمپنی ہے یا F10 ہے, جناح سپر سپر, none of these people want to be in the tax net despite FBR forcing them کہ آپ پیور سسٹم لگا لیں. اس کی وجہ سر
یہ لاسٹ کون سی کنسرن منسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو سنا جائے تو یہ مسائل فوری طور پہ حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہمیں جوائنٹلی ود ایف بی آر ایک امیڈیٹ سیشن کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک وے فارورڈ نکال سکیں کہ یہ لاٹھی چارج والا کام نہیں ہے. اس میں سیوک سینس کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا, ٹیبل ٹاک ڈائلاگ کرنا پڑے گا, وہ ہماری سنیں کچھ ہم ان کی سنیں, کوئی مڈ وے ایمیکیبل ریزولوشن نکال سکیں تاکہ ہم. ٹھیک, تھینک یو سو مچ یاسر صاحب, تھینک یو. جی ڈاکٹر حسنین, آپ نے سمیڈا کا ذکر کیا. سمیڈا کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا بقول آپ کے, یا پھر اس حد تک نہیں کیا گیا جتنا پوٹینشیل موجود تھا. حکومت تو یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ کاروباری طبقے کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ اچھا دیکھیے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہے وہ تقریباً معیشت کا 95 یعنی 95% حصہ ڈال رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس کے لیے جو ہے وہ ادارہ ایک مارز وجود میں آیا تھا, سمیڈا. اچھا, سمیڈا کا کام یہ تھا کہ وہ پری فیزیبلٹی بنا دے. اچھا, وہ بنائے گا اور وہ سب کاروبار بنانے والوں کو بتائیں گے. اس سے پہلے میں کئی اداروں کا بھی ذکر کر چکا ہوں, اور ایک ایسا ادارہ بھی تھا انڈر منسٹری آف انڈسٹری جو کہ یہ پوری فیکٹریز بناتے تھے اور بڑی بڑی صنعتیں بنا کر, اور ان کو پورا مکمل کر کے اس کو فائنانس کر کے اس کو بنا کر ڈیلیور کر دیتے تھے, یعنی کی پروجیکٹ کے طور پر. اچھا, وہ بہت سکسیسفل ہوا. اس کے بعد اس نے وہ بھی ایک کرپشن کی نظر ہو گیا اور اس کے اوپر معاملات ختم ہو گئے. سمیڈا کے اوپر میری جو اپنے تحفظات ہیں, اور اس کے بعد ہم نیکسٹ میں چیئرمین یا جو بھی سی ای او سمیڈا ہیں ان کو بلائیں گے. منسٹری آف انڈسٹری سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سمیڈا کو obviously بلایا جائے, کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو جب تک ڈائریکشن نہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آپ نے لے کے آنا ہے, ریسورس ایلوکیشن آپ نے بتانی ہے, فائنینشیل آپ کو چاہیے, آپ کو ٹریننگ چاہیے, آپ کو فائنینشیل ایکسیس چاہیے, ایکسیس ٹو فائنینس. میں نے بار بار ایک امپورٹنٹ بات کی, اگر آپ آرام سے ہم اس کو بات سمجھتے ہیں, وہ یہ کہ ان کا جو ہے وہ ان کا کام جو سمیڈا کا تھا وہ ہے میکنزم بنانا, انیشیٹ کرنا, کوارڈینیٹ کرنا, اور پھر اس کو مانیٹر کر کے ایویلویٹ کرنا. میرا یہ سمپل سوال اب یہ ہوگا جو کہ میں ریکویسٹ کروں گا منسٹری آف انڈسٹری سے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ نظر ثانی کرے اور ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, کیونکہ حکومت نے بہت اچھے انیشیٹ لے دیے. میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یہ تو کریں گے, لیکن کیا یہ ایویلویشن مکمل ہوئی؟ 25 یا 30 کے قریب کا چھوٹی صنعتوں کا بتایا گیا کہ ماربل, چونے کا کاروبار, چمڑے کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے, چھوٹے یونٹ لگائے کیسے جاتے ہیں. لیکن پری فیزیبلٹی اور پری فیزیبلٹی یہ 10 سے 15 سال پرانی ویب سائٹ پر ابھی بھی پڑی ہے. کیا یہ اس کے اندر کوئی رسپانسو کام ہو رہا ہے؟ میرے مطابق تو نہیں ہو رہا. اگر آپ کو اگر اس میں مناسب لگتا ہے تو ہم ضرور پوچھیں گے. اور اب ہم وہ مسائل بیسیکلی ہم انلسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بہت اچھی انسٹرکشنز دے دی ہیں. میں اس کا آگے ذکر بھی کرتا ہوں وہ کون سے انیشیٹیوز ہیں. جی پلیز. جی اپنے گیسٹ کو لیتے ہیں. محمد شارق وورا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. شارق صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی السلام علیکم. جی تھینک یو. وعلیکم السلام. جی ہم لوگ ایس ایم ایز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں اور اپنا سوال آپ سے پوچھیں. جی سر, آج ہمارا جو انکلوسیو پروگرام ہے, کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ بہت بات ہو چکی, لیکن چیمبر آف کامرس نے, آپ نے دیکھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا باقی چیزوں کے اوپر, اور کل کی پرائم منسٹر کی اسپیچ میں دیکھا ہوگا کہ ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا, ہاؤسنگ میں بھی بہتر آ رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی آ رہا ہے, زراعت اور زراعت سے جڑے چھوٹے بزنسز بھی ہیں. لیکن اوور آل سر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یعنی ایک آدمی چھوٹے قرضے سے یا پیسے سے جب بزنس کا سٹارٹ کرتا ہے, کوئی 10,000 بھی ہو سکتا ہے, 25,000 بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ چیمبر آف کامرس کی کیا تحفظات ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ریسنٹ ٹائم میں 3 سال کے بعد گورنمنٹ نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پہ میں ابھی عرض بھی کروں گا, اس نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں, جس کے اندر صاف کے نام سے انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, کولیٹرل گارنٹی بھی دی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے لیے باقاعدہ قرضہ جات کا ایک سسٹم شروع کر رہا ہے, اور یہ سارے معاملات ہوں گے. لیکن اب تک کے پرابلمز اگر آپ سے پوچھوں سر 1 2 3 4 کے حساب سے, تو کیا لگتا ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو 90 سے 95% ہے وہ کیوں ترقی نہیں کر پا رہے؟ جی بہت شکریہ. بہت
انٹرسٹنگ اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کسی بھی اکانومی کے لیے. پاکستان میں بھی کوئی 80% سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے ان دی اکانومی وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایکسیس ٹو فائنینس ہے ایک وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے بڑا چیلنج ابھی تک یہ ہے کہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں ان اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو جس کے لیے اسٹیٹ بینک نے اب بھی ایک 60 بلین کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک انہوں نے فائنینسنگ آرم کھولا ہے, اور اس سے پہلے بھی ایک خواتین کے لیے 3 سال پہلے بھی کھولا گیا تھا, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور اب اس کی کامیابی بھی دار و مدار دیکھیں 3 چیزوں پر ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہے وہ بیک بون ہے کسی اکانومی کی, ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اسپیشلی جو پاکستان کا سینیریو ہے وہاں پر انفارچونیٹلی اسٹیٹ بینک خود کہتا ہے کہ 18% فائنینسنگ سے 7% فائنینسنگ آ گئی ہے. دیٹ مینس کہ پاکستان میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں, اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو اس سے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو جو بڑی انڈسٹری ہے اس کی جو وینڈنگ انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے, اور پھر جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس کا بھی بہت بڑا دار و مدار ان ایس ایم ایز پر ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈینم جینز جب ایکسپورٹ ہوتی ہے سے اگر یو ایس میں, تو اس میں جو بٹن ہے, جو اس میں زپرز ہیں, جو اس میں دھاگا ہے, جو اس میں پیکنگ اکوپمنٹ ہے, سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بناتی ہے. اب اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا تھا, یا جو بینکس ہمارے ہیں وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 5 بینکس ہمارے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں, وہ انڈسٹری کو فائنینس نہیں کرتے. وہ بیسیکلی یہ بینک جو ہیں یہ رینٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ سے پیسہ لیتی ہیں, گورنمنٹ کو بیچ دیتی ہیں. تو یہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے بینکس نہیں ہیں. گورنمنٹ کو پوری دنیا میں, ایون ہمارے نیبرنگ انڈیا میں بھی اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک آج بھی کام کر رہا ہے 1954 سے لے کر آج تک. تو ایک تو ڈیڈیکیٹڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے جو کہ ایس ایم ایز کو بینکیبل بنائیں. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو روک کر پھر آگے چلنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یعنی کراچی چیمبر آف کامرس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جیسے کل کہا 14 سے 15 ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر اکانومی میں بہت بہتری آئی, اور آپ سب لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. اچھا, لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں بہت ترقی ہوئی, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے یونٹس بھی لگ رہے ہیں, کاریں بھی آ رہی ہیں, موٹر بائکس بھی بہت بن رہی ہیں. لیکن ہمارا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اور پلس تیسرا جو ہے سلاٹرنگ, جس کے اوپر میں نے بہت غور کیا, اور ایسے منیر صاحب سے بھی بات ہوئی, بعد میں رزاق داؤد صاحب سے بات ہوئی, تو انہوں نے ڈی ایل ٹی ایل کا خاتمہ کر کے لیدر کو بھی دوبارہ سے اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر توجہ دیں. اور کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں لیدر کا 80% بھی اس کا انپٹ بنتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر پانی کی بھی, کراچی میں پانی کی بھی کاسٹ ہے, اس میں باقی کی بھی کاسٹ ہے, انرجی کی بھی کاسٹ ہے. اچھا سر, ابھی انیشیٹ جو نئے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں ایس ایم ای آسان فائنینسنگ, یہ پرائم منسٹر نے خود انیشیٹ لیے ہیں, جس کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے ایکسیس ٹو فائنینس, کیونکہ سب سے بڑا ایشو ایکسیس ٹو فائنینس ہے. پھر مزدور کا احساس پروگرام ہے, کامیاب جوان پروگرام ہے, اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا. اور پی ایم اسمال اینڈ بزنس انڈسٹری ریلیف پیکج جو ہے, جو چھوٹے کاروباروں کے لیے دیا گیا ہے, اور پری پیڈ الیکٹریسٹی اور کنسٹرکشن سیکٹر بھی دیا جائے گا. اچھا, یہ وہ ہیں جو کہ اب انہوں نے آغاز کر دیے, کہہ دیا, لیکن اب میں اگلی آنے والی اس کو اچھے طریقے سے یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. ہم اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ مسائل پہلے پتہ کر لیں, تاکہ جب یہ جو آسان فائنینسنگ وغیرہ انیشیٹ کی جائے گی تب ریلیونٹ منسٹریز کے یعنی ان کے نالج میں یہ بات ہو کہ یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی. لیکن کیونکہ خبر تو اوپر کی آ گئی کہ یہ 4-5 چیزیں ایگزیکیوٹ ہو گئیں, لیکن یہ ایگزیکیوٹ ہوں گی کیسے؟ سر 1 2 3 4 5 یعنی بلٹ پوائنٹس کے اندر اگر آپ مجھے بتائیں کہ کراچی چیمبر کو مینلی اسمال انٹرپرائز سے کیا پرابلم ہے, کیونکہ اسمال انٹرپرائز تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. کتنے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, اور ایف بی آر میں اگر وہ ہوں تو ایف بی آر ان کو ریلیکس کیسے نہیں کر رہی؟ کائنڈلی اس پہ توجہ فرمائیے. دیکھیے, آپ نے بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے اور بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے.
جہاں تک یہ ہے نا کہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، تو دیکھیں یہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ڈسکشن کہ وہ کیوں نہیں ہے، اور ہمارے ایف بی آر مشینری کو کس طرح فرینڈلی ہو کر چھوٹے تاجر چھوٹے انڈسٹری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. وہ تب آئیں گے جب پاکستان میں اوور آل ٹیکسیشن سسٹم فرینڈلی ہو جائے گا. تو یہ تو ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. اگر میں اپنے آپ کو کنفائن رکھوں صرف ان چیزوں سے جو آپ جی بالکل کنفائن کیجئے سر، تاکہ وہ ریکٹیفائی پرابلمز ہو جائیں جو کہ ہمارے چیمبر کی طرف سے آنا چاہیے تاکہ کنسرن منسٹریز تک اور پرائم منسٹر تک پہنچ جائے. جی دیکھیے جو ایس ایم ای کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بینک ان کو پیسہ اس لیے نہیں دیتے کہ بینک کہتے ہیں کہ آپ بینکیبل نہیں ہیں، مینس کہ آپ کے پاس کولیٹرل نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے جس کو آپ گروی رکھ کے پیسہ لے سکیں. تو یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی یہ سوچ کا جو انداز ہے، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک بینکیبل ایس ایم ای ہوگا تو اس کو گروتھ کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. وہ گرو کرنے کے موڈ میں اس اسٹیج پر کیسے آئے گا؟ وہ گروتھ کے اسٹیج پر اس وقت آئے گا اگر اس کی بیسک فائنینسنگ کی نیڈز جو ضروریات جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پورا کرے گا. پوری دنیا میں چھوٹی انڈسٹری اور چھوٹے جو بزنسز ہوتے ہیں اس کو بینکیبلٹی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس انڈسٹری یہ چھوٹی تاجر میں چھوٹی انڈسٹری میں کیا اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ اپنی قسطیں آسانی سے ادا کر سکے گا. اب یہ کس کا کام ہے؟ دیکھیں یہ کام ہے ان اداروں کا جو حکومت کے ادارے ہیں. فار ایگزامپل سمیڈا ہے، اس کا یہ کام ہے جو پچھلے 25-50 سال سے سمیڈا کا ادارہ چل رہا ہے، اور پاکستان میں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ گرو نہیں کر رہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز میں سر میرا ذاتی طور پہ بہت ہیوی تحفظات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ 25-30 بزنسز یا 60 بزنسز یا 70 بزنسز اس کی پری فیزیبلٹی فیزیبلٹی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سکلڈ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ان کو فائنانس کی یا باقی ان کی ایجوکیشن نہ ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سکلڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ کاروبار شروع کریں. آپ کو لگتا ہے کہ سمیڈا جو ہے وہ اس معاملے میں صحیح انپٹ دے رہا ہے، یا یہ ادارہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے، یا اس ادارے کے لیے ان کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی منظم ادارہ یا کوئی منظم لیڈرشپ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا کہ سمیڈا جو ہے وہ کچھ ٹھیک کام کر رہا ہوتا یا وہ تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کو اس کی جو ٹرکل ڈاؤن جو اس کا اثرات ہیں وہ نظر آتے. ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آ رہے ہیں، وہ ایکسپورٹ میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ خود یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا جو کریڈٹ آف ٹیک ہے، یعنی کہ وہ جو قرضے لینے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور نمبر آف ایس ایم ایز بھی کم ہوئے ہیں. دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایس ایم ای جو سمیڈا اگر ٹھیک کام کر رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی جو خطرناک سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ نہ. اچھا سر 3 ایسے پوائنٹ بتا دیجئے جس کی وجہ سے فوری طور پہ یعنی کنسرن منسٹریز اس کے اوپر ایکشن لیں، کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی پرائم منسٹر نے بہت اچھے انیشیٹیوز لیے، اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں. وہ 3 مسائل بتا دیجئے جس کی وجہ جس پر غور کرنا چاہیے اور سولوشن اورینٹڈ ہو سکتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پرائم منسٹر تو ہمارے جو ہیں وہ بہت بےتاب ہیں، بڑے وائبرنٹ ہیں، بڑے محنتی ہیں اور ہر وقت وہ بات کرتے رہتے ہیں چھوٹی اسمال اینڈ. لیکن جو ہماری منسٹریز ہیں، فار ایگزامپل منسٹری آف انڈسٹری نے آج تک کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں دی. آپ سے سوال کا جواب یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹری جو ہے اس کو فوری طور پر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے ایک انڈسٹریل پالیسی کا اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے. پھر پروونس وائز کون سا صوبہ کس انڈسٹری کے لیے موضوع ہے اس کو ڈٹرمنیشن کرنا چاہیے. اور تیسرا اپنی جو سفارشات ہیں منسٹری آف انڈسٹری کو وہ اسٹیٹ بینک کو مجبور کرنا چاہیے کہ چاہے یہ بینکیبل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں پوٹینشیل ہے گرو کرنے کا تو اسٹیٹ بینک ان کو پیسہ دے. تھینک یو سو مچ شارق صاحب، تھینک یو ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ملکی معیشت، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پلس ایس ایم ایز کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور حکومت ان کے سلوشن کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
کر رہے ہیں احتشام جاوید صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. ان سے حسنین جاوید صاحب کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے. جی ڈاکٹر حسنین. اچھا سر، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے 3 سال کا پورا نچوڑ دے دیا اور معیشت بالکل اوپر گئی. اب سوال یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے بعد اوپر جانا چاہیے جو کہ ملک کا 90% ہے. اچھا، آپ یہ کیسے کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 3 ملین سے زیادہ ایس ایم ایز ہیں اور 175 مالیاتی ادارے اس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز، کیونکہ کافی ساری اور نئی پالیسیز آئی ہیں جو کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو سپورٹ کریں گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو سٹرکچر کر رہا ہے اور ایکسیس ٹو کریڈٹ دے رہا ہے یا ایکسیس ٹو فائنانس دینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سوال میرا ابھی یہ نہیں ہوگا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، پہلے یہ بتائیے کہ کیا پرابلمز ایسے آ رہے ہیں جو کہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں آپ کی چیمبر کو، جو کہ کنسرن منسٹریز اگر ان کو سنیں تو اس کو فوری طور پہ حل کی طرف لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ جی فار گیونگ می دا اپرچونٹی ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ دا ایشوز. اصل میں جی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ایس ایم ایز کا کردار کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس وقت انفارچونیٹلی اس وقت جو سفر کر رہی ہیں وہ ایس ایم ایز ہی ہیں. گورنمنٹ نے ابھی ہمارا فیصل آباد چیمبر بھی انہی چیمبرز میں انوالو تھا، لاہور چیمبر تھا، سیالکوٹ چیمبر تھا، گجرانوالہ چیمبر تھا. ہم نے مل کے ایس ایم ایز کے لیے ایک چلائی تھی جس کے تحت پرائم منسٹر کو بھی ہم ملے، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی. تو اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے کی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اسکیم آئی ہے کولیٹرل فری جو لوننگ آئی ہے ایس ایم ایز کے لیے. نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری گڈ اینڈ ونڈرفل اسکیم، فائنینشیل اسسٹنس ملے گی سب کو. لیکن جو اصل مسئلہ سب سے بڑا تھا کہ جس طرح میں آگے بتا رہا ہوں کہ اپ گریڈیشن اینڈ فارملائزیشن، جب تک آپ اپنی ایس ایم ای کو وہ کانفیڈنس نہیں دے گے کہ وہ اپنے آپ کو فارملائز کرے، اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرے اور دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ہمکنار کرتے ہوئے. اچھا سر، میں سوال کا رخ تھوڑا سا چینج کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نے انیشیٹ لے لیے، ہمیں اندازہ ہے کہ سمیڈا اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے کوئی ایسے مالیاتی ادارے یا ڈائریکشنل ادارے نہیں رہے، یا سمیڈا کے بارے میں ذاتی طور پر یہ اپنے اوپر ہی لے رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ڈائریکشنز نہیں دیے کہ کون کون سی گیپس نکال کر بزنسز کیے جائیں. آپ یہ بتائیے سر کہ پرائم منسٹر نے تو بہت ہی اچھے ڈیسیژن لے لیے، 16.6 تقریباً ہم جا رہے ہیں اپنے جی ڈی پی کی طرف، جو کہ ہمیں 90% دینا چاہیے ان پٹ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی طرف. آپ بینگ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس فیصل آباد کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پرائم منسٹر شروع کر رہے ہیں ایس ایم ای آسان فائنینسنگ، مزدور کا احساس پروگرام، کامیاب جوان، پی ایم اسمال بزنس انڈسٹری اور ریلیف پیکیجز، ان سب کے باوجود سر یہ شروع ہو جائیں گے، کریڈٹ شروع ہو جائے گا، سبسڈیز دے دی جائیں گی، لیکن آپ اگر 1 2 3 4 کے حساب سے مجھے اگر بتائیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو اب تک آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں اور کتنے لوگ اب تک رجسٹرڈ کیوں نہیں ہو پا رہے اور بزنس ہمارے اسمال اینڈ میڈیم کیوں شروع نہیں ہو پاتے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ بہت ہی اپریشیٹیبل ہے اور ایس ایم ایز کو بڑا فائدہ ملے گا. لیکن اگر جو والیوم رکھا گیا ہے فائنینسنگ کا یا جو چیزیں رکھی ہیں، وہ کاٹیج انڈسٹری انفلیشن ریٹ بڑھ چکا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکی ہے، اس حوالے سے یہ ریٹ بہت تھوڑا ہے. دیر از اے نیڈ نمبر 1 کہ ہم نے اپنے وہ ادارے جو میڈیم انٹرپرینورز آتے ہیں ان کو ٹف جیسی اسکیم کنٹینیو کرنی چاہیے ود دا کیپنگ، تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن میں لے کے جا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریشن کے اندر ان میڈیم انٹرپرینورز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، لیکن وہ انفارمل سیکٹر کے ساتھ ہیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کر پا رہے. تو ان کو رجسٹریشن کی طرف لانے کے لیے، ان کو فارملائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انہیں کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کریں، کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹریم لائن کریں تاکہ وہ گورنمنٹ کی آنے والی تمام فائنینشیل اسسٹنس اسکیم سے کا حصہ بن سکے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جاوید صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ڈاکٹر حسنین، یہاں پر یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ہماری برآمدات میں بہت اہم رول ہے. پھر آپ نے مشیر تجارت کی بات کی، آپ نے کہا، رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ میڈ ان پاکستان پر ہمیں زور دینا ہے. تو میڈ ان پاکستان کو
फैसिलिटेट करने के लिए, बाहर अपना नाम प्रोड्यूस करने के लिए SMEs कैसे अपना रोल अदा कर सकती हैं और इनका एक्सपोर्ट में कितना शेयर है, क्योंकि जिस तरह कि अभी हमने प्रोग्राम में कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या बड़े कारोबारों के जो वेंडर्स हैं वो SMEs ही हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जब आती हैं तो वो अपना डोमेस्टिक बिजनेस भी मुकम्मल कर लें तो काफ़ी हद तक काम हो जाता है। सही। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप छोटी सनतों के अंदर देख लें कि धागा है, सुई है, बटन्स हैं, और मैं इससे अलावा बेशुमार आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जो काम है एक्चुअली स्मेडा का कि और या बाकी और इदारों का जो रेलेवेंटली बताएं कि वो कौन सी ऐसी छोटी धातें, छोटे बिजनेसेस, परचून, मार्बल की सनतें, जो टर्कोइज बनाना और बाकी चीज़ें बनाना, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह बनाना, ये कहाँ से और कैसे जाएंगी, ये वो जगहें होती हैं जहाँ से आपको बताना होता है। अच्छा, ये डोमेस्टिक मामला भी पूरे कर लें तो बहुत हद तक पूरे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा काम अभी तक नहीं किया गया। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ही ये है कि 25 के करीब बिजनेसेस बताए गए और उनकी प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी ही पुरानी है। जब नए दौर की फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं उसका सर्टन स्टार्ट होता है और सर्टन एंड होता है। अगर मैं स्कीम की तरफ बात करूंगा, ये तो मैंने आपको बात कर दी इसकी, हमने मुख्तलिफ चैम्बर्स की तरफ देखा जी, प्लीज, फिर इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स दी हैं, इसको हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन जी। नाजरीन, यहाँ पर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मियां तारिक मिसबा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सर, बड़े अरसे से लॉन्ग अवेटेड मुलाकात, लेकिन आज मीडिया के ऊपर हो रही है। अच्छा सर, सवाल ये है कि आज फोकस किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना पूरा बताया कि 3 साल की कितनी मुश्किलों के बाद आज डायरेक्शनल इकोनॉमी की तरफ आए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर सर तवज्जो हुई, 9.9 के बाद अब उसकी जो है वो जो टारगेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। बाकी जो दूसरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सर 90% इसके ऊपर इन्हिसार है। आप क्या कहेंगे कि सर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो मामलात हैं, एक तो ये कि इसमें सोल प्रोपराइटरशिप होती है, 90% लोग जो जितने भी बिजनेसेस हैं, कहा जाता है कि 3 मिलियन प्लस बिजनेसेस हैं, 175 अरब के करीब बिजनेस बनता है, लेकिन ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो मसला सेपरेट कर दें, लेकिन उनको इनिशिएट करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और बेसिकली क्योंकि लाहौर चैम्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैम्बर है, आप फरमाइए सर कि आप क्या स्मेडा के किरदार से खुश हैं? क्या एक्सेस टू फाइनेंस स्मॉल एंड मीडियम यानी नए एंटरप्रेन्योर्स को या मीडियम एंटरप्राइज को या मीडियम लेवल को क्या एक्सेस टू फाइनेंस मिल रही है? प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे इनिशिएट शुरू कर दिए, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में अर्ज भी करूंगा, जैसे आसान फाइनेंसिंग है, मजदूर का एहसास प्रोग्राम है, PM स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री रिलीफ प्रोग्राम है, और कामयाब जवान है। ये तो हो गए सर, ये इनिशिएटिव हमने एग्जीक्यूट करने और कामयाब भी करना है। आपसे सर सवाल इतना है कि एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो करेगा सो करेगा, आप बताइए कि अब तक क्या प्रॉब्लम है और आप क्या समझते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हमारी क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? स्मॉल मीडियम जो है इंडस्ट्री, ये हर दुनिया के हर मुल्क में बैकबोन होती है। इस गवर्नमेंट ने अपने पिछले 3 साल के अंदर स्मॉल एंड मीडियम के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली। लार्ज इंडस्ट्री के लिए निकाली है और लार्ज इंडस्ट्री ने ग्रो भी किया है। टोटल अगर आप देखें इस वक्त जो नंबर ऑफ बोरोर्स हैं बैंकों से, सिर्फ 1,80,000 कंपनीज हैं स्मॉल एंड मीडियम जो कि इस वक्त बैंकों से काम कर रही हैं। ओके, ओनली 1,80,000 80,000 जी। अब जो कामयाब जवान आई हैं, काफी और भी चीजें आई हैं, BOP भी कुछ लेके आई, लेकिन अभी तक उसकी यूटिलाइजेशन तो देखे ना कितनी हुई है। जो बोला जाता है कि पेपर वर्क नहीं मांगा जाएगा, कुछ नहीं मांगा जाएगा, उससे ज्यादा चीजें मांगी जाती है जब ये कमर्शियल बैंक के पास जाती है। स्टेट बैंक ने तो अपना काम कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपना काम कर दिया, कमर्शियल बैंक अपना काम नहीं कर रहा। मसला कमर्शियल बैंक के साथ है। एग्जैक्टली। जो गवर्नर स्टेट बैंक साहब के साथ मेरी 3 मीटिंग हुई है पिछले 1 महीने में। ठीक सर। ये जो उन्होंने SME की पॉलिसी निकाली है 10 लाख से 1 करोड़ वाले लोन, सर ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पॉलिसी है। Exactly. ये बेसिकली छोटे ताजर के लिए पॉलिसी निकाली गई है, जिसमें ये वो ताजर है जी जो मार्केट से 30% पे पैसा लेके ना काम करता है, ये पैसा उसको 9% पे मिलेगा। Okay. और इसमें उन्होंने काफी बिजनेस दारों को, जिस तरह लाहौर चैम्बर को इन्वॉल्व किया हुआ है।
तो जिनकी हम बंदों को सपोर्ट करेंगे, ताजिरों को, छोटों को, जो कि कोरोना में बिल्कुल जिनका काम खत्म हो गया हुआ है, बिल्कुल ही कोरोना में खत्म हो गया हुआ है, ये वन शटर शॉप वाले दुकानदार हैं। लेकिन एसएमई की पॉलिसी समीडा की अभी मुझे तो लगता है समीडा अभी एग्जिस्ट नहीं करता। समीडा ने क्या किया पिछले 3 साल में, हमें तो कुछ नहीं नजर आया उन्होंने क्या किया। तो सर मैं यहीं पर एक बात रोक कर करना चाहता हूँ, ये बात दुरुस्त हो गई कि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कंसर्न है, क्योंकि 90% इसको तकरीबन 80 से 85% स्मॉल एंड मीडियम का इन्हिसार है। 76.6% हमने लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर की। बड़े ताजर तो उनको कर्जा भी मिल जाता है, और छोटे ताजर को तो एक तो गारंटी देने पड़ती है और बहुत सारे मामला है। इसको हम आसान भी कर दें, कर्जाजात भी मिल जाएं, लेकिन स्मेडा का किरदार तो ये होता है कि वो डायरेक्शन देता है। उनकी प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी उनकी अब तक वेबसाइट पे बहुत पुरानी चल रही है। सर ये कौन से लोन लेते हैं और किनको बिजनेस की डायरेक्शन देते हैं, कहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं, ये काम कौन करेगा और कैसे होगा? और क्योंकि टाइम कम है, मैं आपसे तेजी से सवाल करना चाहता हूँ कि आप कंसर्न मिनिस्ट्री को क्या कहना चाहेंगे कि 1 2 3 4 5 यानी बुलेट पॉइंट्स में बताइए कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनकी तरफ सोचा जाए तो उनका हल फौरी तौर पे हो जाना चाहिए। बेसिकली तो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ग्रो की थी मुशर्रफ साहब के टाइम पे, ये सब इस बात से एग्री करते हैं, तो बहुत सपोर्ट मिली थी। समीडा का इस तरह ये है कि समीडा तो इदारा एक टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो तो अब ना होने के बराबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही बंदों को वहां पे इन्वॉल्व किए। बेसिकली गवर्नमेंट का मसला ये था पहले 3 साल में, जो कि अब मुझे कुछ चेंज नजर आ रहे हैं इनमें, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो ही नहीं रही थी। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था कहीं। हर बोर्ड के ऊपर हर जगह पे आप देखें जहाँ पे जो बंदे लग रहे थे सब गवर्नमेंट सेक्टर से लग रहे थे, तो बिजनेसमैन है वो बोर्ड के अंदर शमूलियत नहीं थी, जो कि अब कुछ चेंज नजर आना शुरू हुआ है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो काम आगे चला रहेगा। जी थैंक यू सो मच आपके टाइम का। जी डॉक्टर हसनैन, हमारे पास प्रोग्राम का टाइम जो है वो कम रह गया है, तो समराइज़ तो कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है और इसको वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उससे एसएमईज़ को क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट में एक प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, जिसके हम ऊपर हम इन सारे एनालिसिस को लेकर एक पॉलिसी डायरेक्शन वज़ा करने के लिए उस पॉलिसी जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास जाएंगे और उन मिनिस्टर्स के पास जाएंगे और पूछेंगे कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो इस स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मैंने बार बार बताई कि कितने शानदार स्कीम्स हैं, लेकिन बनाई कैसे गई, इसमें ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान खसारे की सूरत में जो मुंतखब बैंकों को 40 से 60% का रिस्क कवरेज देगी। यानी अगर आपको टोटल का जो वो कर्ज अब दे रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए, ताकि सारी आवाम ये सुन ले कि मैक्सिमम कर्जाजात लें और छोटे कारोबार शुरू करें। स्मेडा के ऊपर मैंने इससे ज़्यादा सख्त बात कोई नहीं कर सकता था, जो मैं काफ़ी अरसे से समझता था और हक बनता है। और वज़ीर आज़म साहब मेरी बात ये सुन रहे होंगे और कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर भी, स्मॉल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर भी ये बात सुन रहे होंगे कि उनका किरदार वाकई ही बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब कर्जों को लेकर कवरेज कैसे दी जाएगी? इसमें ये रिस्क का जो कवरेज है वो 4 मिलियन तक होगा और छोटे कर्जों के लिए 60% तक होगा। फिर 4 मिलियन से जायद से लेकर 7 मिलियन रुपए तक के दरमियाने हुजम के कर्जों के लिए 50% और 7 मिलियन से 10 मिलियन तक जो निस्बतन बड़े कर्जों के लिए 40% तक रिस्क की कवरेज दी जाएगी। ये मुकम्मल तौर पर एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटरी यानी डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव जो लिया गया है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट में हम ये करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से जो बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं उसका नेट रिजल्ट गलत मिलता है। चुनाचे हमें ये देखना होगा और हमें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को सोचना होगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है जिसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुल्की मईशत के हवाले से गुफ्तगू की और जैसे कि हमने डिस्कस किया, मुल्की मईशत जो है वो माशी तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। मौजूदा हुकूमत ने जो 3 साला कारकर्दगी है उसमें कोशिश की कि चीज़ों को संभाला दिया जाए, हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश की गई। ना सिर्फ हमारी इकॉनमी जो है उसको सपोर्ट किया गया, बल्कि हम ग्रोथ की तरफ जा चुके हैं। सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। जहाँ तक SMEs की बात है, SMEs के मुताबिक कहा
یہی جاتا ہے کہ ان کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا بڑے جو کاروبار ہیں ان سے کوئی پریجڈس نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو چیلنجز ان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں حکومت ان کے لیے اقدامات کرے، اور موجودہ حکومت اس کے لیے ہر طریقے سے تیار ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.